बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, कल 11 अक्टूबर को काजी साहब की अदालत में बल्ले के निशान का रिव्यू फिक्स है। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख के इस अहम तरीन केस में कल क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात और सबसे पहला फैक्ट मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी और ऐसा मुकदमा है, एक भी ऐसा मुकदमा है जिसको इतनी मीडिया अटेंशन मिली हो, जिसके बारे में पाकिस्तान के अवाम इतने ज़्यादा अवेयर हों कि इसकी प्रोसीडिंग्स कब हुई, क्या हुआ उन प्रोसीडिंग्स में। क्योंकि आपको पता है कि ये वो केस है जो लाइव प्रोसीडिंग्स जिसकी चली थी और इसमें जो दलाइल दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कुछ गुफ्तगू करते रहे, हम अदालत में मौजूद होते थे। तो बल्ले का निशान 13 जनवरी का फ़ैसला, उसके बारे में एक बड़ा ही कंसिडरेट किस्म का ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के। जितने भी कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, आप उनसे बात करें, वकला से बात करें, कि वो ये बात तस्लीम करते हैं। वो ये कहते हैं कि शायद एक इतना मुतनाज़ा फ़ैसला है पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का कि जिसने ये कंपैरिजन्स करवाने शुरू कर दिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बहुत सारे लोगों ने जस्टिस मुनीर के साथ मिलाना शुरू कर दिया। सही। और सो मच सो कि आपको पता है कि ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो इजलास हुए जजेस के, उसमें भी ऐसी इतलात आई कि वहाँ पर भी इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। तो ये मुकदमा जो है इन इट सेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका रिव्यू एक ऐसे वक्त में फिक्स हो जाना, देखें, बड़ा सरप्राइजिंग किस्म के काम हुए हैं कुछ चीज़ें इस मुकदमे के हवाले से। मुकदमा सबको मालूम है, बल्ले का निशान जो है वो खींच लिया गया था, छीन लिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और वो बल्लेबाज वाली सूरत हाल, बल्ले वाली सूरत हाल 13 जनवरी को क्या हुआ, फिर 13 जनवरी से 8 फरवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस सूरत हाल से गुजरी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फ़ैसले का सहारा लेते हुए तहरीक इंसाफ के जो सियासी हकूक़ हैं बहैसियत एक जमात के, वो तमाम के तमाम ख़त्म कर दिए। उनके प्रपोजल सेकेंडर्स उठाए जा रहे थे, उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, उनके जो है वो ज़ाहिर है कि सिंबल तो इन इट सेल्फ चला गया था, लेकिन जो पाकिस्तान के आइन के तहत, कानून के तहत किसी भी सियासी जमात के हकूक़ हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को इस बात को तस्लीम किया। 11 जजेस ने इस बात को तस्लीम किया। बट इस पर आने से पहले और इसकी अब क्या डायनामिक्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग हुई हैं। आज जिस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो यहाँ पर मेरी रिपोर्टर्स वगैरह से, बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, बातचीत हुई। एक बात इस वक्त इतलात की सूरत में ज़बान ज़द-ए-आम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको पता है कि जब भी कोई चीफ़ जस्टिस रिटायर हो रहा होता है, जा रहा होता है, या इवन फॉर दैट मैटर फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अगर वो रिटायर हो रहे हों, आपको पता है कि तकरीबात का इनकाद होता है, इशाइये होते हैं, अलविदाइये होते हैं, उनके ऑनर में तकरीबात का जो है वो इनकाद किया जाता है। और ये एक रस्म है, एक रीत है हर इदारे की कि जब सरबराह जा रहा होता है, इवन फॉर दैट मैटर अगर दूसरे भी कोई शख्स रिटायर हो रहा हो तो कॉलीग्स खुद कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो बज़ है, जो बहुत ज़्यादा बात चल रही है, वो ये कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने इस्लामाबाद की एक मशहूर केटरिंग सर्विस से रब्ता कर लिया कि वो तकरीब का एहतमाम करना है किसी। सही। और उसको बहुत सारे लोग तशबीह दे रहे हैं कि शायद कोई अलविदाइया हो रहा है, काजी साहब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर तो आइनी तरमीम से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आइनी तरमीम की सूरत में या ना होने की सूरत में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रुकना होता तो फिर तो किसी अलविदाइये की ज़रूरत नहीं थी ना, और तो कोई रिटायर नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सही। और आप एक दिन बड़ी केटरिंग सर्विस को रुजू इसलिए तो नहीं करेंगे। फिर अभी जो इतला आज की है वो इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपको पता है कि तमाम की तमाम ये इनकी तरफ से ईसाइयों का एहतमाम किया, अलविदाइये का एहतमाम किया जाता है, तकरीरें होती हैं। जज जो है जाने वाला, वो अपनी लेगेसी के बारे में, उसने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में तकरीरें करता है, लोग उसके बारे में तकरीरें करते हैं, मीडिया को बुलाया जाता है, मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है। तो 24 तारीख के लिए ये भी पता चल रहा है, अभी इसकी कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो बाद में होगी, कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी किसी अलविदाइये का एहतमाम करने जा रही है।
اچھا تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ بڑا مقدمہ ہوتا. میں ہوتا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کل یعنی 11 اکتوبر جمعے کے دن جب اس کی سماعت ہونا ہے، سماعت تو ابھی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے چانس پیدا ہو گیا کہ یہ ڈی لسٹ بھی ہو جائے. اچھا لیکن 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ مقدمہ سنا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی. مسرت ہلالی جو ہے وہ اپنے ایک میڈیکل پروسیجر کی وجہ سے ہارٹ کے وہ کچھ ہی وقت کے بعد وہ چلی گئیں چھٹیوں پر، اور وہ بڑی طویل ہو گئیں، وہ بینچز میں نہیں بیٹھیں. تو یہ معاملہ ویسے تو ریویو جو ہے بہت پہلے فکس ہو جانا تھا. تحریک انصاف نے اس فیصلے کے ریویو کے لیے 6 فروری کو رجوع کر لیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان. جی بالکل. اب ریویو عموماً سنتا ہے سیم بینچ کی کمپوزیشن میں اویلیبلٹی نہیں تھی، لہٰذا اس کو نہیں لگایا گیا. پھر وہ گرمیوں کی چھٹیاں، تعطیلات اور یہ سب کچھ آ گیا، اور مسرت ہلالی صاحبہ اویلیبل نہیں تھی. تو اب ان تینوں ججز کی اویلیبلٹی ہے. اور آپ اگر کیلنڈر کو دیکھیں تو آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو 10 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے. اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 25 تاریخ کو ریٹائر ہو جانا ہے اور 26 تاریخ کو پاکستان میں ایک نئے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ کوئی بھی ہوں، ہم اس کے بارے میں ابھی کچھ تفصیلات رکھیں گے. آج مزید کچھ خبریں آئی ہیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ ہوں، یا پھر اگر پینل بنا دیا جائے تو اس میں 2 سینئر ججز کے بعد والے جج جسٹس یحییٰ آفریدی، پھر یا پھر ان دیٹ کیس تو جسٹس امین الدین خان جو ہے کہ 3 کا پینل بنے گا یا 5 کا، یہ ایک علیحدہ سے بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں. تو 10 تاریخ کو ہم گفتگو کر رہے ہیں، 11 تاریخ کو یہ کیس فرائیڈے کے لیے فکس ہوا تھا. اب اس میں تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، پہلے تو تھے بیرسٹر علی ظفر، جی اب ہیں حامد خان صاحب. صحیح. ایک تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں سنواؤں گا کہ حامد خان صاحب نے اس کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے پیش ہونے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کیا گفتگو فرمائی ہے. جی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حامد خان کا اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آمنا سامنا اس گفتگو کے بعد ہوتا جو انہوں نے 7 اکتوبر کو کی ہے. جی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کتنے اسٹرانگ ورڈز جو ہیں ان کے خلاف استعمال کیے ہیں. لیکن درخواست آج آ جاتی ہے حامد خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ان کے گھر میں فیملی میں کوئی ایونٹ ہے، تو 11 تاریخ کو وہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، تو وہ معذرت چاہتے ہیں، وہ نہیں آ سکیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ اس کی سماعت، ظاہر ہے کہ سماعت تو ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ڈی لسٹ ہو جائے. اب یہ تو دونوں پاسبلٹیز ہیں، بٹ وہ چیز چلے گی نہیں. تو 11 تاریخ کو اگر یہ نہیں ہوتی تو 12 اور 13 اکتوبر جو ہے وہ ویکنڈ ہے، چھٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اس کے بعد 14، 15 اور 16 تاریخ جو ہے وہ پاکستان میں اسلام آباد میں شہر اقتدار میں شنگھائی تعاون تنظیم کی ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. جی. اس کے تناظر میں چھٹی ہے، راستے بھی بند ہوں گے، ریڈ زون تقریباً سیل ہوگا، تو وہ بھی اس میں بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس دن بچ جاتے ہیں 17 تاریخ 18 تاریخ، اور یہ 2 ہیں جمعرات اور جمعے کے دن. اس میں دوبارہ فکس ہوتی ہے، تو ایک واحد ویکنڈ رہ جائے گا کہ جس کے اوپر اگر ایک اور بہانہ بن جاتا ہے تو پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے ان دیٹ کیس، اور قاضی صاحب پھر وہ مقدمہ نہیں سن سکیں گے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جو 63A کا ججمنٹ کا ریویو لگا، جسٹس منیب اختر نے شرکت سے اس میں جو ہے وہ معذرت نہیں کی، ریکیوز نہیں کیا بینچ سے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے. جسٹس اعجاز الحسن استعفیٰ دے چکے، جسٹس عمرت بندیال ریٹائر ہو چکے، جو مظہر عالم میاں خیل ہیں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پہ کیونکہ موجود ہے اس لیے وہ بینچ کا حصہ ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اب چانس ہو گیا کہ شاید ان کو بلے کا ریویو سننے کا موقع نہ مل سکے، کیونکہ اس کے بعد تو چل چلاؤ ہے. صحیح. تو قاضی صاحب کے لیے یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹین ہے، یہ ایک داغ ہے 13 جنوری کا فیصلہ، اور ان کی لیگیسی میں لکھا جائے گا، اور ان کو اس صف میں کھڑا کر دیا جو جسٹس منیر کی بات چلتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عدالت میں یہ ایک بڑا تانا کنسیڈر ہوتا ہے، گالی کہہ لیں تو زیادہ مناسب. ہاں، لیکن اب دیکھیں اس بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ 13 جنوری کے فیصلے کے بعد جو ریویو ہے اس ریویو میں کیا ہو سکتا ہے. ریویو ایکسیپٹ ہونا، میرا خیال ہے کہ ریویو تو ایکسیپٹ ہوگا. جی. جو تحریک انصاف نے ریویو مانگا ہے یہ نہیں ہوگا کہ ریویو ریجیکٹڈ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجوہات کیا ہے. لیکن 13 جنوری کو فیصلہ دیا، ججز عموماً اپنے فیصلے سے ہٹتے نہیں ہیں، تبدیل نہیں ہوتے، نہیں کرتے. لیکن اس فیصلے نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر اتنے انمٹ نقوش چھوڑے کہ آئی کین ٹیل یو اٹ ول گو ڈاؤن ان ہسٹری. ٹیکسٹ بکس میں ایگزامپلز کے طور پر
آنے والی نسلوں کو پڑھایا جائے گا یہ کیس. یہ وہ کیس ہے جس کی مثالیں دی جائیں گی. یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی. یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنیں گی. یہ وہ کیس ہے جس پر لطیفے بنیں گے. اس کی سماعت کے کلپس نکال کر یونیورسٹیز میں لا اسٹوڈنٹس کو دکھائے جائیں گے کہ یہ ہو رہا تھا, یہ چل رہا تھا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں, اور کیا کس طریقے سے اس ایک فیصلے نے کتنا بڑا امپیکٹ ڈالا پاکستان کی سیاست پر, پاکستان پر بحیثیت ایک ملک کتنا بڑا امپیکٹ ڈالا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سنا دینے کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, یہ ظاہر ہے کہیں چلے تو نہیں گئے تھے, یہ اسی ملک میں موجود تھے, یہ کسی اور جگہ تو شفٹ نہیں ہو گئے تھے اس ملک میں. اب تو یہ بھی پتہ چل گیا, اگرچہ جج صاحبان نے کہا کہ ہم میڈیا نہیں دیکھتے, لیکن ان کے ریمارکس سے, ان کی گفتگو سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میڈیا دیکھتے ہیں, بلکہ تھمبنیل بھی پڑھتے ہیں, تھمبنیل بھی پڑھتے ہیں, ڈالرز بھی گنتے ہیں کہ کس کے کتنے بنے ہوں گے. محمد علی مظہر صاحب نے کہا تھا نا کہ تھمبنیل پر کچھ اور ہوتا ہے, اندر کچھ اور ہوتا ہے. اچھا ویسے یہ بات آبزرویشن تو درست ہے, ایگری, ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, انفارچونیٹ ہے, لیکن چیزیں ریفائن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں نے کہا کہ پتہ ہوتا ہے انہیں. ہاں, تو اب جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور یہ تمام ججز اگر یہاں پر موجود تھے اور ان کا فیصلہ جو تھا وہ افیکٹولی تحریک انصاف کو ختم کرنے کا نہیں تھا, وائپ آؤٹ کرنے کا نہیں تھا, ایویپوریٹ بھاپ بنا کر اڑا دینے کا نہیں تھا, تو سامنے ہو رہا تھا یہ سب کچھ. الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے فیصلے کی آڑ لیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے تمام حقوق سلب کر چکا تھا, جس کو تسلیم کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 12 جولائی کے اس فیصلے سے اگری کر کے جو جسٹس جمال بندوخیل نے تحریر کیا تھا. مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں جسٹس جمال بندوخیل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 13 جنوری کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی, اور تحریک انصاف کے اگرچہ انہوں نے کہا کہ جو 39 لوگ ہیں جن کے ڈاکومنٹس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے, ان کو اناؤنس کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے سے اگری کر چکے ہیں. ایک تو وہ جج ہیں. دیکھیں, اگر قاضی فائز عیسیٰ اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے ہیں, خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جو پاکستان کی تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر چلا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن سے نکالتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس ریویو کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کم از کم اس حد تک ضرور بتائیں گے کہ جو فیصلہ تھا ہمارا وہ یہ تھا, اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد غلط ہوا ہے. تو پھر تلوار کس کے سر پر آ جاتی ہے؟ عمل درآمد کس نے غلط کیا؟ الیکشن کمیشن. انٹرپریٹیشن کس نے غلط کی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو پھر تو سکندر سلطان راجہ صاحب پہلے تو مجھے لگ رہا ہے کہ, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ریویو میں ہاٹ واٹرز میں گرم پانیوں کا مسافر بن چکا ہے. اچھا, تو دوسری بات آ جائیں پھر آپ جسٹس محمد علی مظہر. جسٹس محمد علی مظہر وہ جج ہیں جنہوں نے 8 ججز کے ساتھ مل کر, یعنی بشمول ان کے, جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کے فیور میں دیا ہے. بالکل. اور وہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ کے اوپر سنگین سوالات اٹھاتا ہے. صحیح. اور پیکیولر سرکمسٹانسز قرار دیتا ہے 8 فروری کے الیکشنز کے, اور اسی کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں پاکستان تحریک انصاف کو. تو جسٹس محمد علی مظہر بینچ میں ریویو والے اس کیس میں جو سکوپ ہے وہ تبدیل ہو گیا. صحیح. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ریویو اس کا سنیں گے تو ظاہر ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر جو پھر 12 جولائی کے فیصلے میں اتنا کچھ لکھ چکے ہیں, ان کے دستخط موجود ہیں اس فیصلے پہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے دیا, وہ 70 صفحات کا فیصلہ, وہ 4 صفحات کا ابہام دور کرنے کا فیصلہ, وہ جو شارٹ آرڈر تھا 12 جولائی کا, 12 جولائی 14 ستمبر اور اس کے بعد پھر جب ڈیٹیل ججمنٹ آئی تو جسٹس محمد علی مظہر اس میں شامل ہیں. تو ایک تو جسٹس محمد علی مظہر اب اس بینچ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس ریویو میں کیا پوٹینشلی کر سکتے ہیں. تیسری جج صاحبہ رہ جاتی ہیں اس بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی. اب ظاہر ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی جو ہے وہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس سے گزری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے میڈیکل پروسیجر سے گزرتے ہیں اور تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ شاید ہر وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے, اس کا تھاٹ پروسیس تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے پروسیجر سے گزرنے کے بعد آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ اوور ویلم ہوتے ہیں, تابڑ توڑ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, آپ پارٹ آف دا گیم ہوتے ہیں, آپ کا دماغ جو ہے وہ مزید چیزوں کے اوپر تھاٹ پروسیس جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ملتا آپ کو. لیکن شی مسٹ ہیو تھاٹ تھرو
اور دیکھا ہوگا کہ یہ کیا امپیکٹ ہوا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو 3 جج صاحبان ہیں, ان جج صاحبان میں تینوں کے تین, دیکھیں جسٹس محمد علی مظہر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ تو 12 جولائی کو کر چکے ہیں جی, وہ تو 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے اس کے عمل درآمد ٹھیک نہ ہونے اور اس کی تشریح غلط مسکانسٹرو ہو جانے کو تو تسلیم کر چکے ہیں جی. تو لہٰذا اب یہ سیم معاملہ نہیں ہے 13 جنوری کا. دوسرا پھر جسٹس مسرت ہلالی کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اب جو معذرت کر لیا حامد خان صاحب نے تو ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سرپرائزنگ ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ جانے سے پہلے اس مدعے کو, اس معاملے کو شاید نہ نمٹا سکیں. اور ابھی یہ سوال تو پھر بہرحال موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے. لیکن آخر میں جیسے میں نے کہا تھا, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, 2 منٹ 9 سیکنڈ ہے, کہ وہ وکیل جنہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہونا ہے, ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں, سنوا بھی چکے ہیں, بٹ دس از مور ریلیونٹ کہ یہی حامد خان ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے میں آ کے بھی انہوں نے ریکیوزل کی درخواست دی تھی. قاضی صاحب نے کہا تھا آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں, میں نہیں کر رہا. ہاں, لیکن اب جو حامد خان ہیں وہ یہ تقریر کر چکے بدلے ہوئے ہیں, وہ ٹھنڈے میٹھے آدمی ہیں, لیکن انہوں نے جو تقریر کر دی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, حامد خان بدل گئے. ہاں, تو حامد خان یہ کر چکے ہیں. اور پھر ایک سوال ظاہر ہے کہ آخر میں بالکل موجود رہے گا کہ کیا اس کیس کے ریویو کو بھی اسی طریقے سے لائیو نشر کیا جائے گا پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جیسے اس اوریجنل کیس کو کیا گیا تھا. آپ کو پتہ مقصود نشستوں والا ہوا تھا. سن لیں جناب. ہم نے تب کہا کہ ایک ہی پرنسپل پر چیف جسٹس کی تقرری ہوگی, چاہے سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو, سینیورٹی اور صرف سینیورٹی, تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ پڑے. آج چند ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں, مجھے خوشی ہے کہ میجورٹی سپریم کورٹ آج صحیح جگہ کھڑی ہے. یہ چند ایک لوگ ہیں, ایک قاضی جو قاضی کہلانے کے قابل نہیں ہے, شرمناک بات ہے وہ اپنے آپ کو قاضی کہتا ہے. میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں, میں نے اس کا پورا ساتھ دیا. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہے, یہ اپرائٹ جج ہے. میں نے اپنی پارٹی کو ریفائن کیا, میں نے عمران خان سے لڑائی لڑائی کہ نہیں یہ غلط کر رہے اور ریفرنس بھیجنے کے آئے جج کے خلاف. مجھے نہیں پتا تھا یہ آدمی پہ گھاؤ مار ہوگا, اس طرح سے تباہ ہوگا, یہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا, یہ عدلیہ کو تباہ کرے گا اندر سے. میں تاریخ کے کسی حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے, لیکن مجھے خدا نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح پیٹے گا, کس طرح اپنے کانشیس کا سودا کرے گا, کس طرح پروموٹ کرے گا فلور کراسنگ کو. 63A کا کیا ضرورت تھی اس وقت کیس سننے کی؟ 2 سال سے پڑا تھا ریویو پٹیشن. تم تو جانے والے ہو 15 دن میں, تم جاؤ گھر اپنے, اگلا چیف جسٹس آئے گا خود لگائے گا وہ کیس. اس لیے کہ تمہیں جلدی پڑی ہے, یا تمہاری عمر کا اضافہ ہو جائے یا تمہیں جو نئی جعلی کورٹ بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے, تاکہ تم عدلیہ کو چلنے نہ دو, آئین کو چلنے نہ دو. بھول جاؤ جیسے بڑے آئے اور چلے گئے. آج کسی کو شاد حسن خان یاد ہے؟ آج کسی کو شیخ ریاض یاد ہے؟ کسی کو نہیں. کوئی اس کی شکل بھی اتنی نہیں پہچانتا. قاضی تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. کچھ سالوں بعد تم اپنی چہرہ نہیں دکھا سکو گے, بلکہ فوری طور پہ چہرہ نہیں دکھا سکو گے. تو میرے بھائیوں, یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے. اور تو یہ ہے حامد خان صاحب کا مطمع نظر. دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں نظریں تو لگی ہوں گی, آپ اور ہم یہاں پہ موجود بھی ہوں گے. قاضی صاحب مقدمے کو کس طریقے سے چلاتے ہیں, نہیں چلاتے, ڈی لسٹ ہو جاتا ہے, دیٹ از سم تھنگ ٹو بی سین. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کا. کرامت مغل کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.